अस्सलाम वालेकुम। तो मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए स्टोरी के साथ जिसका नाम है इंतकाम, जिनके राइटर हैं सहरिश गुलजार। रईस पाकिस्तान में अपने घर में बैठा एलसीडी पे लाइव चैनल वाली न्यूज़ को सुन रहा था। उसके चेहरे पे ये जीत की मुस्कुराहट दौड़ रही थी। उसने पाँव सामने वाले टेबल पे रखे हुए थे। मीडिया को सबीन के गिर्द देखकर उसने मुस्कुराते हुए अपना सर सोफे से टिका दिया। तुम नहीं जानती सबीन, आज मुझे कितनी खुशी मिली है। इस सुकून को पाने के लिए मैंने 20 साल इंतज़ार किया था। जिस मकसद के लिए मैं अमेरिका आया था, आज मैंने अपना वो मकसद हासिल कर लिया है। हर टीवी चैनल पे मशहूर सियासतदान की बेटी की खबरें पूरे पाकिस्तान में सुनाई दे रही थी। मीडिया उससे सवालात पे सवालात कर रहा था। वो हैरान व परेशान आसपास देख रही थी। वो रईस को तलाश कर रही थी। उसको यही होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ नहीं था। वो उस जगह से जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मीडिया ने उसे घेरा हुआ था। कुछ मीडिया के लोग उस लड़की की तरफ भी बढ़े जो उसके साथ कमरे में मौजूद था। वो उससे भी सवालात कर रहे थे, लेकिन वो बड़े मुतमईन अंदाज में सबीन के और अपने ताल्लुकात के बारे में बता रहा था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्यों कह रहा है। वो तो उसको जानती तक नहीं है, तो फिर वो उसको बदनाम क्यों करना चाहता है। उसकी नज़रें बस एक चेहरे को देख रही थी जो वहाँ पर मौजूद नहीं था। वो पाकिस्तान में घर पे बैठा अमेरिका के होटल के बाहर मीडिया में घिरी हुई उस लड़की के चेहरे के तासरात देख सकता था। इंतकाम की आग उसके अंदर 20 साल से सुलग रही थी। जब वो 5 साल का था, उसकी माँ ने शोहरत और दौलत की खातिर उसके वालिद को छोड़कर शाहजेब साहब के साथ शादी कर ली थी। जो मोहब्बत उसे मिलनी चाहिए थी, वो शाहजेब साहब के मरहूम बीवी की बेटी सबीन को मिल रही थी। बचपन से वो अपने वालिद को तन्हा सिगरेट फूंकते और तन्हाई में रोते देखता आया था। वो शाहजेब के पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर देना चाहता था, क्योंकि उस इंसान ने उसकी माँ को दौलत का लालच देकर शादी की थी। बचपन से ही उसे अपनी माँ से शदीद नफरत थी। इंतकाम की आग को बुझाने के लिए उसने शाहजेब की फैमिली का ताक़ुब करना शुरू किया था। उसकी नज़रें उसकी बेटी पे थी। उसने ठान लिया था कि वो उसकी बेटी के ज़रिए उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाएगा, और आज वो उसमें कामयाब भी हो गया था। मीडिया को यहाँ किसने बुलाया था, वो नहीं जानती थी, लेकिन मीडिया वाले गलत अंदाज में इस वाक़े को एक अलग ही रंग दे रहे थे। क्या रईस ने उसके साथ ये सब खेल खेला है? अगर खेला है तो उसने उससे किस बात का बदला लिया है? क्या उसके साथ धोखा हुआ है? लेकिन उसने रईस के साथ ऐसा क्या किया है जो उसने उसको पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया है? वो किसी के जाल में कैसे फंस सकती है? उसकी फैमिली के साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा होगा, वो सब जानती थी। मीडिया ने पाकिस्तान में उसके घर को भी घेर लिया होगा। चंद मिनटों में उसका सब कुछ ख़त्म हो गया था। होटल से गाड़ी में पहुंचने का सफ़र उसके लिए सदियों के बराबर था। वो लड़का उसको उसके नाम से मुखातिब करता हुआ उसके पीछे आ रहा था, लेकिन वो उसको नज़रअंदाज करके गाड़ी में बैठकर चली गई थी। फ्लैट में पहुंचकर उसने रोते हुए एक बार फिर से रईस को कॉल मिलाई, लेकिन उसका नंबर मुसलसल ऑफ था। उसने गुस्से से मोबाइल बेड पे फेंक दिया। क्यों रईस, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मेरा करियर दांव पे लग गया है।
اسی دوران اس کے ڈیڈ کا فون آیا، لیکن وہ ریسیو نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی وہ کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے موبائل اٹھایا اور اس کو آف کر دیا۔ شاہزیب صاحب کو بیٹے کی خواہش تھی، لیکن اللہ نے انہیں بیٹی عطا کی تھی۔ بیٹی کی پیدائش پہ وہ ناخوش ہوئے تھے، لیکن انہوں نے بیٹی سے ہی وہ توقعات وابستہ کر لی تھی جو وہ بیٹے سے رکھنا چاہتے تھے۔ بیٹی بھی ان کی خواہشات کے عین مطابق ذہین و فطین تھی۔ زندگی کے ہر موڑ پہ وہ ان کی توقعات پہ پورا اتری تھی۔ آج تک اس نے اپنے ڈیڈ کا سر کبھی بھی جھکنے نہ دیا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے سبین کو امریکہ کی اچھی یونیورسٹی میں داخل کرا دیا تھا۔ اپنے وطن سے دور رہ کر وہ اجنبیت تو محسوس کرتی تھی، لیکن اسے ہر حال میں اپنے ڈیڈ کے خواب کو پورا کرنا تھا۔ اسے دل لگا کر پڑھنا تھا۔ یونیورسٹی میں ایگزامز ہونے والے تھے اور اسے ہر حال میں اچھے نمبروں کے ساتھ اسے امتحان کو پاس کرنا تھا۔ وہ امریکہ میں اپنے فلیٹ کے پیچھے لان میں بیٹھی اسٹڈی کر رہی تھی جب رئیس کی کال آئی۔ اس کو دیکھ کر اس کو باہر کے ملک کی اجنبیت ختم ہو جاتی تھی۔ ابھی کچھ مہینوں پہلے ہی اس سے ملاقات ہوئی تھی اور یہ ملاقات صدیوں کی ملاقات معلوم ہوتی تھی۔ چند عرصے میں ہی اس سے ایسی اپنائیت ہو چکی تھی کہ وہ اس کی ہر بات کو اہمیت دیا کرتی تھی۔ اسٹیٹس کے لحاظ سے وہ اس سے کم تھا، لیکن تمیز تہذیب میں وہ اس سے بھی سبقت لے گیا تھا، چونکہ اس کا تعلق بھی اسی کی فیلڈ سے تھا۔ اس لیے ان کے آپس کے تعلقات مضبوط ہوتے جا رہے تھے۔ سبین تو اس کو دل ہی دل میں چاہنے بھی لگی تھی۔ اسے بس رئیس کی طرف سے انتظار تھا کہ کب وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کرے۔ اب جب کہ اس نے اس کو باہر لے جانے کی آفر کی تو اس نے اسے منع نہیں کیا اور تھوڑی دیر کے لیے اس کے ساتھ چلی گئی۔ ذہانت و فطانت میں وہ اس کے مد مقابل تھا۔ آج ان کا آخری امتحان تھا۔ وہ دونوں بہت خوش تھے کیونکہ اتنا عرصہ پڑھائی میں مصروف رہنے کے باوجود وہ اب امریکہ کی سیر کرنا چاہتے تھے۔ وہ امریکہ کے اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے تھے کہ سبین نے اس کے سامنے انگوٹھی کی ڈبیا رکھ دی۔ انگوٹھی کو دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرے۔ کیا تمہارے ڈیڈ کو پتہ ہے کہ تم مجھے پسند کرتی ہو؟ میرا مطلب ہے تمہارے ڈیڈ سیاست میں ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے جان پہچان کے لوگوں میں ہی تمہاری شادی کرنا چاہیں گے۔ یہ سچ ہے کہ میں نے ان سے بات نہیں کی، لیکن پاکستان جاتے ہی میں ان سے اس بارے میں بات کروں گی۔ مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ اس نے ڈبیا اپنے پاس رکھ لی اور سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا۔ جب سے سبین نے اسے پرپوز کیا تھا، وہ ہاتھ میں انگوٹھی پکڑے دن رات اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ اگر اس نے اس کا پرپوز کو قبول کیا تو اس کا امریکہ آنے کا مقصد ختم ہو جائے گا، لیکن وہ اس کو منع کر کے اپنا تعلق اس سے ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اگر اس نے سبین سے معاملات خراب کیے تو اس کا مقصد ادھورا رہ جائے گا۔ اس لیے اس نے اس کا پرپوزل قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اسے امریکہ کے ایک بڑے ہوٹل میں بلانے کا فیصلہ کیا۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آج کا دن اس کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوگا۔ آج کے دن اس کی زندگی میں ایسا طوفان برپا ہو جائے گا جو اس کا سب کچھ اپنے ساتھ اڑا لے جائے گا۔ وہ اس کی بتائی گئی جگہ پہ پہنچ چکی تھی۔
اس نے ریسیپشنسٹ سے مطلوبہ کمرہ پوچھا۔ وہ خوشی خوشی کمرے میں جا رہی تھی۔ کمرے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ ایک شخص جو کھڑکی کے پاس اس انداز میں کھڑا تھا کہ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب اس نے اس کا نام پکارا تو وہ مسکراتا ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سبین دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ رئیس نہیں تھا، یہ کوئی اور تھا، لیکن یہ رئیس کے نام سے بک کیے گئے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ رئیس کہاں ہے اور آپ کون ہیں؟ وہ حیران و پریشان اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے کھڑے کھڑے رئیس کا نمبر ڈائل کر کے کان سے لگایا، لیکن اس کا نمبر آف تھا۔ وہ وہاں سے جانے ہی والی تھی جب ان کے روم کا دروازہ کھلا۔ میڈیا کو باہر دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ وہ اپنے فلیٹ میں بیٹھی وہ سارے لمحات سوچ رہی تھی جب اس نے ہوٹل کے باہر میڈیا کو دیکھا تھا۔ وہ تو ڈاکٹر بننے آئی تھی، اپنے ڈیڈ کی خواہش پوری کرنے آئی تھی، لیکن رئیس نے اسے کس حال میں پہنچا دیا تھا۔ رئیس کے اس حرکت سے اس کے پاپا بہت زیادہ برہم ہوئے تھے۔ انہوں نے اسے ڈانٹا تھا۔ انہیں یہ بالکل بھی گوارا نہیں تھا کہ ان کے بیٹے کی وجہ سے کسی کی بیٹی کی بدنامی ہو۔ ساری رات وہ اپنے پاپا کی باتوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ کیا وہ انتقام کی آگ میں اس قدر آگے پہنچ جائے گا کہ وہ ایک لڑکی کا مستقبل ہی برباد کر دے گا؟ اس کے ساتھ ناانصافی اس کی ماں نے کی تھی، شاہزیب صاحب نے کی تھی۔ اس میں اس کی بیٹی کا تو کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ تو پھر یہ سب اس نے پہلے کیوں نہیں سوچا؟ میں دوست بہت کم بناتی ہوں کیونکہ یہ کسی پہ اعتبار نہیں کرتی، لیکن تم پاکستانی ہو اور پاکستانی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ میں نے کیسے اسے دھوکہ دے دیا؟ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ وہ اس کی مستحق تھی، لیکن وہ تو معصوم تھی۔ ان سب میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ساری رات وہ اپنے ضمیر سے لڑنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اسے ایک پل بھی چین نہیں ملا۔ اگلے دن بھی وہ اسی بارے میں سوچتا رہا۔ دن گزرتے گئے، لیکن اس واقعے کو بھلا نہیں پا رہا تھا۔ جب اس کو کسی پل چین نصیب نہیں ہوا تو اس نے اس کے گھر جا کر اس کی چوکیدار سے اس کے بارے میں بات کی۔ اس نے اسے رشوت کے طور پر کچھ رقم دی تو اس نے اسے ساری حقیقت بتا دی۔ شاہزیب صاحب کی بیٹی نے امریکہ میں جو کچھ کیا، اس وجہ سے ان کا بی بی صاحبہ سے روز جھگڑا ہوا کرتا تھا۔ وہ سارا الزام بی بی صاحبہ کو ہی دیتے تھے کہ وہ ان کی بیٹی کی اچھی طرح سے تربیت نہیں کر پائے اور اسے بھی اپنی طرح ہی بنا دیا۔ ایک دن صاحب نے بی بی صاحبہ کو طلاق دے دی اور اپنی بیٹی کو جائیداد سے عاق کر دیا۔ صاحب تو اب گھر پہ ہی رہتے ہیں۔ ان کی بیٹی نے انہیں معاشرے میں سر اٹھانے کے قابل ہی کہاں چھوڑا۔ وہ اس کو ایک کے بعد ایک راز کی خبریں بتا رہا تھا۔ کیا وہ گھر نہیں آئی؟ اگر نہیں آئی تو پھر وہ امریکہ میں اکیلی کیا کر رہی ہے؟ پریشانی کے عالم میں اس نے فلائٹ پکڑی اور امریکہ کے لیے روانہ ہوا۔ وہ اس کے فلیٹ میں گیا، لیکن اسے پتہ چلا کہ وہ فلیٹ کب سے چھوڑ چکی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کہاں ڈھونڈے۔ اس واقعے کے بعد اگر اس نے خودکشی کر لی ہوئی تو ایک کے بعد ایک وسوسہ اسے پریشان کر رہا تھا۔ اس نے اسے ہر اس جگہ تلاش کیا جہاں وہ ایک ساتھ اکٹھے جایا کرتے تھے، لیکن اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ بالآخر وہ امریکہ کی سڑکوں پہ تنہا ٹہل رہا تھا،
جب اس نے اسے ایک کلب سے نکل کر گاڑی میں بیٹھے دیکھا۔ اس نے جلدی سے ایک ٹیکسی لے کر اس کا پیچھا کیا۔ وہ گاڑی سے نکل کر ایک شاندار فلیٹ میں جا رہی تھی۔ امریکہ میں وہ شاندار فلیٹ کیسے افورڈ کر سکتی ہے؟ وہ اندر جا کر اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن گارڈ نے اسے اندر جانے سے منع کر دیا۔ وہ صبح تک اسی فلیٹ کے باہر کھڑے ہو کر اس کا باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن سارا دن گزر گیا تھا، وہ باہر نہیں آئی تھی۔ جیسے ہی شام ہوئی، وہ گیٹ سے نکل کر اپنی پارکنگ سائٹ پہ اپنی گاڑی کی طرف جا رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی گاڑی سڑک پر روان دوان ہوئی، اس نے ٹیکسی میں اس کا پیچھا کیا۔ اس کی گاڑی اسی ہوٹل کے باہر جا کر رکی۔ کچھ قدموں کی دوری سے وہ اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ کلب میں مختلف قسم کے لوگ موجود تھے۔ میوزک کی آواز سے پورا کلب گونج رہا تھا۔ وہ ایک بار کے پاس رکھے اسٹول پہ بیٹھ گئی اور ڈرنک کرنے لگی۔ وہ اس کو چوری چھپے کہیں دور اسٹول پہ بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی سافٹ ڈرنک آرڈر کی اور کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے رازداری سے ویٹر سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہا۔ اس نے اسے بتایا کہ وہ روز رات کو ڈرنک کرتی ہے۔ کبھی کبھار وہ اتنی مدہوش ہو جاتی ہے کہ اس کی دوست اس کو گھر لے کر جاتی ہے۔ اس نے اس لڑکی کی طرف دیکھا جس کو ویٹر نے اس کی دوست کہا تھا۔ وہ انتہائی غیر مناسب حلیے میں تھی۔ اس کی کمپنی ایسی نہیں تھی۔ دوست بنانے میں وہ بہت زیادہ محتاط تھی۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب اس نے اسے دوستی کی آفر کی تھی، اور کئی دن اس کے پیچھے لگاتار رہنے کے بعد اس نے دوستی کی آفر قبول کی تھی۔ تو پھر وہ کیسے اسی لڑکی کو دوست بنا سکتی ہے؟ نہ صرف اس کا مستقبل خطرے میں تھا، بلکہ اس کی عزت بھی خطرے میں دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ڈرنک پہ ڈرنک کر رہی تھی اور ڈرگس بھی لے رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ وہ اس سب کا ذمہ دار تھا۔ وہ امریکہ میں ڈاکٹر بننے آئی تھی، لیکن اس کے انتقام کی ہوس نے اسے کس مقام تک پہنچا دیا تھا۔ وہ اس سے بات کرنے کے لیے اٹھا، لیکن پھر کچھ قدم چلنے کے بعد رک گیا۔ اس کو دیکھ کر اس کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ وہ اس کا سامنا کرنے کی جرات نہیں رکھتا تھا۔ اس نے اس کے خواب کچل ڈالے تھے، اس کے اعتماد کا قتل کیا تھا۔ وہ اس کی تباہی کی وجہ بنا تھا۔ کیا وہ اس کو معاف کر دے گی؟ میں اس سے معافی مانگ لوں گا، چاہے مجھے کوئی بھی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ اس نے دل میں سوچا اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ نیم کھلی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کو پہچانتے ہی اس کا نشہ ہوا ہو گیا۔ غصے کے مارے اس کی رگیں پھول چکی تھی۔ اس نے ڈرنک کا گلاس ایک طرف رکھا اور دانت پیستی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ اس نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ میری زندگی تو تباہ کر دی، مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا ہے۔ اب کیا باقی رہ گیا ہے جو تم مجھ سے چھیننے آئے ہو؟ تمہاری وجہ سے میرے ڈیڈ مجھ سے دستبردار ہو گئے، مجھے اپنی اولاد ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ اتنا اونچا بول رہی تھی کہ کلب کے سارے لوگ اسی کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے میرے ساتھ یہ سب کیا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے ایک پل آس پاس کھڑے لوگوں کو دیکھا اور اس سے سرگوشی کی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس کا انداز بہت مہذبانہ تھا۔ اب کیا بات کرنی ہے؟ اب بات کرنے کے لیے کیا رہ گیا ہے؟ آئندہ کبھی مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ اس نے سینے پہ مکہ مار کر
اسے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ اس نے اس کی کسی بھی بات کا برا نہیں مانا۔ وہ بات کرنا چاہتا تھا لیکن وہ اس پہ چلا رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر کلب کے شناسا لوگ اس کی طرف بڑھے اور اس کو پیچھے کی طرف دھکیلنا چاہا۔ رد عمل کے طور پہ اس نے بھی ان پہ ہاتھ اٹھایا۔ کلب کی سیکیورٹی اس جگہ پہنچ چکی تھی۔ گارڈ نے اسے پکڑا ہوا تھا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن وہ منہ پھیرے آنسو بہا رہی تھی۔ گارڈ نے اسے کلب سے باہر نکال دیا تھا۔ اس کے ہونٹ کے ایک طرف سے خون نکل رہا تھا۔ اس کا دوست بھی اتفاق سے وہاں موجود تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ اسے وہاں سے لے جانا چاہتا تھا لیکن وہ اس کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی وہ اس کی طرف لپکا۔ ایک بار میری بات سن لو، میں تمہیں ساری حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیسے بات کرے۔ اس کا دوست اسے وہاں سے لے گیا۔ اس کا ڈرگز لینا، ڈرنک کرنے والا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے نہیں جا رہا تھا۔ میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں ہارٹ اسپیشلسٹ بن کر پاکستان میں غریبوں کی مدد کروں۔ یہ اس کے الفاظ تھے جو وہ اکثر اس کے سامنے کہا کرتی تھی۔ اتنی ذہین لڑکی کا فیوچر اس نے تباہ کر دیا ہے۔ اگر اس کے ڈیڈ اس سے دستبردار ہو گئے ہیں تو وہ جس فلیٹ میں رہ رہی ہے وہ کس کا تھا؟ وہ مہنگی کار کس کی تھی؟ کہیں وہ کال گرل تو یہاں آ کر اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ یہ سب نہیں کر سکتی۔ میں اتنی بڑی حماقت کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے ایک مکہ دیوار پر مارا۔ اسی دوران اس کا دوست کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھ سے خون بہتا دیکھ کر اس نے اس کو ڈریسنگ کی۔ علی، میں نے اس کا سب کچھ تباہ کر دیا ہے۔ میں کیا کروں؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ غلط راستے پر نکل گئی ہے۔ مجھے اس کو روکنا ہوگا۔ وہ اٹھا اور اس کے فلیٹ کی طرف نکلنے لگا۔ اس کے دوست نے اسے منع کیا اور صبح اس سے ملاقات کرنے کے لیے کہا۔ صبح ہوتے ہی وہ اس کے فلیٹ کی طرف نکل گیا۔ گارڈ نے معمول کے مطابق اسے اندر جانے سے منع کیا لیکن اس نے اسے پیچھے کی طرف دھکیلا اور زبردستی اندر کی طرف چلا گیا۔ سبین ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ زبردستی میرے گھر میں گھسنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ابھی کے ابھی یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کے لیے کہا لیکن اس نے اسے بازوؤں سے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ اس نے بات سننے کے لیے اصرار کیا۔ وہ اس کو حقیقت بتا رہا تھا۔ شاہزیب صاحب نے کس طرح دولت اور شہرت کا لالچ دے کر اس کی ماں کو بہکایا۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے اپنی ماں کے بغیر کیسے گزارا۔ لوگ اسے اس کی ماں کے گھر سے بھاگنے کے کس طرح طعنے دیتے تھے۔ وہ ایک ایک کر کے اسے سب بتا رہا تھا۔ ماضی دہراتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک رہے تھے۔ میرے سر پہ بس شاہزیب صاحب کو ذلیل کرنے کا بھوت سوار تھا۔ ایک انتقام کی آگ تھی جو اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اپنے انتقام کے ہوس میں کسی کی معصومیت کو بھی چھین لوں گا۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا، میں اس سب کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تم سے ابھی اسی وقت شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ضمیر روز مجھ سے جنگ کرتا ہے، مجھے ملامت کرتا ہے۔ مجھے بس ایک موقع دے دو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ ندامت کے آنسو لیے اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر سبین کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔
اتنا سب کچھ کرنے کے بعد کیا تم نے سوچا کہ میں اکیلے یہاں لوگوں کا سامنا کیسے کروں گی؟ اگر میری بیسٹ فرینڈ نے مجھے رہنے کے لیے گھر نہ دیا ہوتا تو نہ جانے میں کہاں ہوتی۔ اب تم آ گئے ہو مجھ سے معافی مانگنے۔ وہ تلخی ہنسی ہنستے ہوئے اپنے کمرے میں جا رہی تھی جب رئیس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کو دونوں بازوؤں سے اپنے قریب کرتے ہوئے اس سے پھر سے معافی مانگی۔ جب تک معاف نہیں کرو گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ سچ ہے کہ میں نے تمہارے ڈیڈ سے انتقام لینے کے لیے تمہیں ٹارگیٹ کیا تھا، لیکن ان سب میں مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ جب میں تمہیں چھوڑ کر پاکستان گیا تو ایسا کچھ تھا جو مجھے پاکستان جانے سے روک رہا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ محبت تھی۔ تم سے دور رہ کر میں نے خود کو سزا دے لی ہے۔ اب تم سے شادی کر کے میں اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آنسوؤں کا سمندر اس کی آنکھوں سے متزن ہوا اور اس نے کرب سے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ اور یہاں پر یہ کہانی ختم ہوتی ہے اور دونوں خوشی خوشی ساتھ رہتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسے سبق ناموز سٹوریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔